बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप दोस्त खैरियत से होंगे। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ा यू टर्न ले लिया है। इससे पहले वो मुआहदे का ऐलान करने वाले थे, यकदम यू टर्न लेते हुए तब्दील शुदा तजावीज़ को मज़ीद सख्त करके ईरान को भिजवा दिया गया है। अब आगे अमेरिका और ईरान के माबैन जंग का दूसरा राउंड जो है वो शुरू होने वाला है। साथ ही नाज़रीन, ओमान ने पाकिस्तान से जीती हुई बाजी जो है वो छीन ली है। अरबों डॉलर का पाकिस्तान का नुकसान होगा। इस हवाले से बात करेंगे। मॉस्को और अफ़गानिस्तान के माबैन जो मुआहिदा हुआ है, जो खुफिया मुआहिदा था, उसके असल कहानी सामने आई है। क्या अफ़गान तालिबान अपने तालिबान को यूक्रेन में जंग के लिए भिजवाएंगे? साथ ही इसके बदले में जो चीज़ें ऑफ़र की जा रही हैं उससे पाकिस्तान को काफ़ी नुकसान होगा। दिफाई निज़ाम देने से रूस ने इनकार कर दिया है, मगर बाकी जो उनको ऑफ़र की गई है उस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले तमाम तर देखने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपनी कीमती आरा से कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, अमेरिका और ईरान के माबैन आगे जो जंग शुरू होगी उसकी तीन बड़ी वजूहात हैं। एक तो ईरान जो है वो तीन ऐसे मामलात हैं जिससे वो पीछे नहीं हटेगा, जिनमें अब यूरेनियम की अफजूदगी भी शामिल है। जिस तरह अमेरिका डिमांड कर रहा है कि आप जो हैं ये मुकम्मल तौर पे तबाह करेंगे और आपने वादा करना है और आपने कहना है इस मुआहदे के तहत कि आपने न ख़रीदना है और न सारी उम्र एटमी प्रोग्राम को आगे लेके जाना है। तो इस पे तो ईरान कभी तैयार नहीं होगा। साथ ही अब नए हुर्मुज़ पे टोल टैक्स वो लेना चाह रहा है ओमान के साथ बातचीत करके। अमेरिका उसके लिए भी तैयार किसी भी तौर पे नहीं है। मुंजमद असासे हर हाल में, क्योंकि जंग मुसल्लत की है अमेरिका ने और इजराइल ने ईरान पे। अब वो चाहते हैं कि हमारे जितने भी असासे हैं, हम 300 अरब डॉलर का हमारे मुल्क में नुकसान हो चुका है, हमारे जो मुंजमद असासे हैं उसे फ़ौरी तौर पे रिलीज़ किया जाए, पाबंदियाँ जो है वो हटा दी जाए। तो ये तीन ऐसी शराइत है। अमेरिका अगर इस पर मानता भी है तो जिस बंदे ने जंग शुरू की है, जिस मुल्क ने जंग शुरू की है, नेतन्याहू, वो कभी ये शराइत को नहीं मानेगा। इसमें जो और एक चौथी ऐसी शर्त है जिस पे स्टैंड लिया हुआ है ईरान ने, वो है लबनान। और लबनान का ऐसा इशू है कि अब तक उसको फ्री हैंड अमेरिका ने दिया हुआ है नेतन्याहू के कि जाओ, आपने जो करना है इस मुआहदे के दौरान आप कर लें। मतलब जितनी तबाही आपने करनी है वो उनकी तबाही फेर दें, जो आपने करना है वो करें। बाकायदा एक प्लानिंग के ज़रिए हो रहा है। अब अमेरिकी सदर जो अपने इस न्यूयॉर्क टाइम ने जो ख़बर लिखी है कि अमेरिका सदर जो है वो अपने मुआहदे से फिर गया, उसने एक और यू टर्न ले लिया है। अब जो तब्दील शुदा तजावीज़ हैं, मज़ीद आप ऐलान करने वाले थे चंद दिन में, सिचुएशन रूम में आपने इजलास भी किया, उससे तवक्को ये थी कि आप ऐलान कर देंगे और मुआहदा जो है वो हो जाएगा, मगर यहाँ पे इन्होंने एक और तब्दीली बीच में कर दी। अब तजावीज़ मज़ीद सख्त कर दी गई हैं और ईरान को भिजवा दी गई हैं। अब वो तजावीज़ तो मुकम्मल तौर पे सामने नहीं आई, मगर उसमें यूरेनियम की अफजूदगी और अपना हुर्मुज़, ये दो ऐसी चीज़ें हैं कि ये अमेरिका को चाहिए। इस पे सख्ती बरती गई है अमेरिका की तरफ से और वो ईरान को भिजवा दी गई हैं। तो ये आने वाले दिनों में अब हालात मज़ीद ख़राब होंगे और इस दूसरे फेज़ में फ़ैसला होगा, या तो सब कुछ इज़राइल जो है वो खो देगा या वो सब कुछ हासिल कर लेगा। अगर वो सब कुछ हासिल कर लेता है, मतलब ईरान को मात दे देता है, तो फिर आगे जाके जितने भी अरब ममालिक हैं ये लिख के ले लें कि इन्होंने फिर इब्राहिम अकॉर्ड पे साइन करने हैं और इज़राइल को तस्लीम करना है। और आप मशरिक़ वस्ता का जो इज़राइल है वो ऐसा समझे कि फिर वो मशरिक़ वस्ता का अमेरिका बन जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो जिस तरह हम बार बार ईरान के चौधरी होने की बात करते हैं, तो फिर ईरान मशरिक़ वस्ता का चौधरी होगा और इज़राइल के लिए स्पेस इंतहाई कम हो जाएगा। उसका जितना भी आगे प्लान है ग्रेटर इज़राइल का, वो मुकम्मल तौर पे एक साइड पे हो जाएगा। फिर उसकी वो ताकत नहीं रहेगी जो इस जंग से पहले थी। ईरान साबित कदम जो है वो खड़ा है। ईरान का इस जंग में काफ़ी नुकसान हो चुका। वो अपने लीडरशिप, अपने तमाम तर जितनी उनकी अफवाज हैं, पासदारान इनकलाब हो गया है, उनकी आर्मी हो गई, उनकी फ़िज़ाइया हो गई, उनकी बहरिया हो गई, उन समेत हज़ारों अफराद की शहादतें वो दे चुके हैं।
مطلب بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے، مالی طور پہ بھی ان کا انفراسٹرکچر مکمل طور پہ آپ دیکھیں تو زیادہ تر تباہ ہو گیا، قیادت سے بھی ہاتھ دھونا پڑا، مگر وہ ثابت قدم کھڑے ہیں۔ اور اس معاہدے میں آپ دیکھیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا اگر یہ ہارتے تو یہ معاہدہ جرلی کر لیتے۔ اب معاہدہ کرنے میں ایران، امریکہ انتظار میں ہے کہ ایران ہاں کر دے گا، ایران ہاں نہیں کر رہا، مطلب ایران کے ہاتھ میں بہت کچھ ہے، اس سے یہ واضح ہوتا ہے۔ اور امریکہ جو اہداف حاصل کرنا چاہ رہا تھا، مزید سخت قیادت آ گئی ہے، رجیم چینج آپ کر نہیں سکے، اب نئے ہرمز پہلے کھلا تھا اب بند ہو گیا ہے، یورینیم کی افزودگی آپ نے پہلے دعوے کیے تھے کہ ہم نے B-2 بمبار استعمال کر کے وہ تباہ کر دیے ہیں، اب تک آپ اس کو سامنے بٹھا رہے ہیں کہ نہیں آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں اور یورینیم کی افزودگی ہمارے حوالے کریں اور اس کو ختم کریں۔ ساتھ ناظرین بات کرتے ہیں عمان کی۔ پاکستان نے جیتی ہوئی بازی جو ہے وہ عمان نے ہم سے چھین لی ہے۔ عمان کے اچھے تعلقات ہیں ایران کے ساتھ، اور عمان ایک ایسا پرامن ملک ہے کہ وہ لڑائی جھگڑوں میں نہیں پڑتا، کافی پرانی ان کی جو تاریخ ہے وہ کافی پرانی ہے، امریکہ کا ایک اچھا اتحادی بھی ہے۔ ایک طرف اہل تشیع ہیں، دوسری طرف سنی مسلمان ہیں، اور یہ عبادیہ مسلمان ہے، مطلب نہ شیعہ ہیں نہ سنی ہے، ان کا اپنا ایک فرقہ آپ کہہ لیں، یہ نہ سنی ہے اور نہ شیعہ ہیں، بس جو متقی ہیں پرہیزگار ہیں وہ آگے بڑھ سکتا ہے، وہ خلافت لے سکتا ہے، یہ ان کا پرانی ان کی ایک سوچ ہے، اور اسی بنا پہ یہ اپنے آپ کو جو ہے ان کے نظریے کے طور پہ یہ اپنے آپ کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اب پاکستان سے یہ کیسے انہوں نے جیتی ہوئی بازی چھین لی ہے؟ جو 18 سے 20 ارب ڈالر کی تجارت متحدہ عرب امارات کی اور ایران کے مابین تھی، تو پاکستان کے پاس شاندار گہرا سمندر ہے گوادر۔ اب ہماری یہ کوشش تھی کہ وہ 18 سے 20 ارب ڈالر، اور انٹرنیشنل طور پہ خبریں بھی آ رہی تھیں کہ اب یہ تجارت پاکستان کے ذریعے ہوگی، جس کے لیے ہم بار بار زور دے رہے تھے کہ پاکستان کو اپنی سفارتی کوششیں تیز کر دینی چاہیے، اور اس میں صرف اور صرف سعودی عرب اگر 10 12 15 ارب ڈالر کا فوری طور پہ اعلان کرتا، اور یہاں پہ چین مزید انسسٹ کرتا سعودی عرب کو اور اپنے قریبی ممالک کو، اور پاکستان انسسٹ کرتا چین کو، اور یہاں پہ مزید انویسٹمنٹ ہوتی اور اپنے جو انفراسٹرکچر ہے اس کو مزید آگے لے کے جاتے، تو یہ یقینی طور پہ یہ 18-20 ارب ڈالر بہت بڑی رقم ہے جو ان بندرگاہ پہ پاکستان پہ یہ ہوتی تجارت، تو یہ عالمی منڈی بن جاتی، عالمی بندرگاہ بنتی، اور پوری دنیا کی تجارت یہاں سے ہوتی۔ اور اب بھی ہمارا خیال ہے کہ یہ پاکستان کی طرف آنا چاہیے۔ اگر متحدہ عرب امارات کے ساتھ تعلقات جس نہج پہ پہنچ گئے ہیں، اس سے لگتا ہے کہ وہ 18-20 ارب ڈالر جو تجارت ایران کرتا ہے، یہ ایران کی بات کر رہا ہوں، وہ پاکستان کے ذریعے پوری دنیا کے ساتھ ہوگی۔ مگر عمان چونکہ ایران کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، اور انہوں نے اب وہ 18 سے 20 ارب ڈالر کی تجارت کی بات جو ہے وہ ایران سے کر دی ہے، اور ان کے ساتھ کھڑے بھی ہیں۔ ان کا یہ پلس پوائنٹ یہ بھی ہے کہ ان کے پرانے تعلقات بھی ہیں، ساتھ ابنائے ہرمز کے قریب بھی ہیں، ساتھ ان کی 3 ایسے بندرگاہیں ہیں جو دنیا کی جدید ترین ہے اور انٹرنیشنل طور پہ بین الاقوامی جو ٹرانزٹ ٹریڈ ہے اس کے عین مطابق ہے۔ دقم جو ہے، اور سہار جو ہے، اور سلالہ، یہ تینوں، ایک بحر ہند میں سلالہ ہے، اور بحیر عرب میں جو ہے وہ دمق ہے، اور ساتھ ابنائے ہرمز کے قریب جو ہے وہ سہار ہے۔ تینوں انٹرنیشنل ٹائپ کی ہیں، مگر بینکنگ سسٹم پہ پاکستان مار کھا رہا ہے۔ جو عالمی پابندیاں ہیں اس ٹائم پہ ایران پہ، تو عالمی پابندیاں جو تھی ایران پہ، تو اس میں کافی مدد جو ہے وہ عمان ایران کی کر رہا تھا، اور ان کو دہائیوں پرانا جو ہے وہ تجربہ بھی حاصل ہے، اور ان کو طریقہ اور سب کچھ ان کو آتا ہے، تو اس وجہ سے میرے خیال میں وہ سبقت لے کے گئے ہیں۔ ان کی بات بن رہی ہے کہ آگے آنے والی تجارت اگر متحدہ عرب امارات کے ساتھ نہیں ہوتی تو پھر عمان کے راستے ہوگی، جو ہم ایکسپیکٹیشن کر رہے تھے کہ ہم نے ثالثی کا ایک اہم رول پلے کیا ہے، اور یہ ہماری طرف آنا تھا۔ پاکستان ناظرین صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس جغرافیائی حیثیت آپ کی اچھی ہے، آپ کے پاس گہرا سمندر ہے، انفراسٹرکچر کی بات ہوتی ہے، مستحکم پالیسیوں کی بات ہوتی ہے، اور جدید انفراسٹرکچر عالمی معیار کے مطابق، بینکنگ سسٹم سب سے اہم ہے، لاجسٹک نظام سب سے اہم ہے، جو ہمارا ابھی تک اس طرح کا نہیں ہے۔ ہمارے جو گوادر کے ساتھ ہم نے اپنے مقامی طور پہ اور پڑوسی ممالک کے جو جدید ترین تیز ترین سڑکیں ہیں اور جو ریلوے ٹریک ہیں وہ ابھی تک کمپلیٹ ہے نہیں، تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں۔ بینکنگ سسٹم میں پھر ہم بہت مار کھا جاتے ہیں، جو عالمی پابندیاں ہوتی ہیں ایران کے ساتھ،
وہ ہم نہیں کر سکتے. وہ ہنر متحدہ عرب امارات دبئی کے پاس ہے کہ وہ گھما پھرا کے پیسے کو گھما کے طریقے کو وہ لے کے آتے ہیں. ان کے پاس وہ سسٹم موجود ہے اور وہ سسٹم عمان کے ساتھ بھی ہے. شاید اسی وجہ سے ہم مار کھا رہے ہیں اور ہم کو اپنا نظام بھی ناظرین بدلنا ہوگا. اس نظام پہ اگلے ویلاگ میں ڈیٹیل سے بات کریں گے کیونکہ ہم اپنے ملک میں انویسٹمنٹ نہیں لا سکتے. ہمیں اپرچونٹیز ملتی ہیں مگر ہم وہ پورا نہیں کر پاتے. اب ہماری جو جمہوریت پاکستان میں ہے، اللہ معاف کرے، جو ہائیبرڈ نظام ہے، جو ہماری جمہوریت ہے، یہ 1947 سے لے کے اب تک بس یہ سمجھے ہم فیل ہیں اس میں. تو ایک پورا نظام آپ کو چینج کرنا پڑے گا. آپ انگریز کے پرانے نظام پہ چل رہے ہو. میرے خیال میں ویسی ایک مشورہ ہے، 200 سے رائے بھی لے رہے کہ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. اب دبئی میں اسلامی نظام ہے، سعودی عرب میں اسلامی نظام ہے، کویت میں اسلامی نظام ہے، قطر میں اسلامی نظام ہے، مگر آپ دیکھیں کہ اسلامی نظام انہوں نے نافذ کیا ہوا ہے جس کا ان کو بینیفٹ مل رہا ہے. سزائیں اس طرح سے مل رہی ہیں تو کرائم نہیں ہو رہا. حالانکہ مکمل طور پہ اسلامی قوانین کو وہاں پہ نافذ کسی بھی ملک میں نہیں کیا گیا. 80% انہوں نے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے یہ ساری جو یہ اسلامی نظام ہے اس کو نافذ کیا. آپ یہاں پہ اسلامی نظام کو نافذ کریں دبئی کی طرح، کم از کم اپنے ملک کو تو اٹھا لیں سعودی عرب کی طرح. سعودی عرب میں بھی جو ہے وہ ان کے بادشاہت کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں اور ان کے ملک کے سسٹم کو چلا رہے ہیں. اصل میں اسلامی نظام میں ایک تو کرائم ریشو مکمل طور پہ زیرو ہو جائے گی اور آپ اپنے سسٹم کو آگے لے کے جا سکیں گے. قطر کی طرح آپ دیکھ لیں، قطر کے سسٹم پہ چلیں، دبئی کے سسٹم پہ چلیں. آپ یقین کریں، پیسے کی ریل پھیل چھوڑیں، بینکنگ سسٹم کو اپنا صحیح کریں. یہاں پہ تو آپ 1 لاکھ، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ، 5 لاکھ، 10 لاکھ روپے بینک میں لے کے جاتے ہو، آپ کو اسٹامپ لکھنا پڑتا ہے. 50 لاکھ، 1 کروڑ روپے کسی کے اکاؤنٹ میں ہوتے ہیں، اس کے لیے بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. اگر کوئی بندہ 50 لاکھ، میں نے تو 50 کروڑ کہہ دیا، اگر کوئی بندہ 50 کروڑ یا 1 کروڑ روپے، 50 لاکھ یا 1 کروڑ روپے بینک میں جمع کراتا ہے، اسے بولتے ہیں یہ پیسے کہاں سے آئے. تو ہمارا سسٹم ہی ٹھیک نہیں ہے. آپ متحدہ عرب امارات دیکھیں تو اس میں پیسے کا پوچھا نہیں جاتا، بس آپ بینک میں پیسے جمع کرائیں تاکہ ملک میں پیسے کی ریل پھیلو. تو جب تک آپ مکمل طور پہ دبئی کی طرح سسٹم، ایک نظام نہیں لائیں گے، یہ اس پرانے انگریز کے سسٹم کے نظام پہ آپ کی عدالتیں بھی چل رہی ہیں، 25 سال بعد، 30 سال بعد انصاف ملتا ہے. تو یہ میرے خیال میں پاکستان میں اب یہ چیزیں فیل ہو گئی ہیں. آپ جتنا بھی ہائیبرڈ نظام لائیں، جمہوری نظام لائیں، مارشل لا لائیں، اس میں آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. آپ نے اگر ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو سسٹین ایک پالیسی رکھنی پڑے گی اور ایک 10-15 سال کی حکومت آئے اور اسی طرح جس طرح متحدہ عرب امارات میں چل رہا ہے، جس طرح قطر میں چل رہا ہے، جس طرح دیگر اسلامی ممالک میں آپ دیکھ لیں، بحرین میں چل رہا ہے. سعودی عرب میں تھوڑا سختی ہے، وہاں پہ اسلامی رولز ریگولیشن کافی بہتر ہیں دیگر عرب ممالک کے مقابلے میں، مگر 80% وہاں پہ بھی انہوں نے اپنی پروٹیکشن کے لیے، اور اس سے کرائم ریشو بھی زیرو ہو رہا ہے. بڑی بات یہ ہے کہ کرائم ریشو مکمل طور پہ سے 0 ہو جائے گا. بہرحال اس پہ اگلی ویلاگ میں ڈیٹیل سے بات کریں گے. اگر ہم ایسا نظام ملک میں لے کے آتے ہیں تو ملک میں پیسے کی بھی ریل پھیل ہوگی، کرائم ریشو، شدت پسندی، عسکریت پسندی بھی ختم ہوگی تقریباً، اور آپ اپنے ملک کو آگے بھی لے کے جا سکیں گے. اس پہ اگلے ویلاگ میں ڈیٹیل سے بات کریں گے. اب فی الحال جو ہے وہ روس اور افغانستان کے مابین جو معاہدے کی بات چل رہی ہے، جو معاہدہ کو خفیہ رکھا گیا ہے، ایک تو 120 ممالک کا جو ماسکو میں کانفرنس تھی برائے بین الاقوامی سلامتی، MCIS، اس میں اگر ناظرین سائیڈ لائن کی ایک میٹنگ ہوئی ہے افغانستان کے ساتھ، اور افغانستان میں جو سائیڈ لائن کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں جو ہم بڑا خطرہ بھی فیل کر رہے ہیں اور جو سامنے بھی آ رہا ہے، ایک تو روس کا بڑا نقصان یوکرین میں ہو گیا. دونوں اطراف سے 11 لاکھ، تقریباً 1.1 ملین، رشیا اور یوکرین. اگر آپ ان دونوں کو کمپیئر کریں اور اس میں چھوٹا ملک اور بڑا ملک اور بڑی آرمی اور بڑی فضائیہ اور بڑی بحریہ رشیا کی ہے، اور کمپیئر کریں یوکرین کے ساتھ، تو یوکرین بڑا چھوٹا ہے. مگر چونکہ یورپی ممالک کی مکمل سپورٹ یوکرین کو حاصل ہے تو اس لیے وہ 5 سال تک اس جنگ کو کھینچنے میں کامیاب ہو گئے. زیادہ تر علاقے جو ہیں، مطلب کچھ علاقے، کچھ صوبے تو ہے وہ تو روس نے قبضہ کر لیے ہیں. آج کل کے دور میں زمین قبضہ کرنا، صوبہ قبضہ کرنا، شہر قبضہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے موجودہ دور میں. مگر چونکہ دوسری بڑی طاقت ہے رشیا،
خوب مار کھانے کے بعد بھی کچھ علاقے اس نے قبضہ کر لیے ہیں۔ اب فوجیوں کا مسئلہ پڑ گیا، جو شمالی کوریا کے فوجی ہیں وہ ساتھ ان کے ساتھ معاہدہ ہوا، وہ لے کے گئے۔ اب ان کو ضرورت ہے آرمی کی۔ یوکرین میں بھی دیکھیں جگہ جگہ پہ اپنے شہریوں کو پکڑ رہے ہیں، زبردستی لے کے جاتے ہیں فوج کے لیے، اور وہ بھاگتے ہیں وہاں سے، جان دے دیتے ہیں مگر فوج میں نہیں جاتے، کیونکہ آج کل تو ڈرونز ہیں، چیپ ڈرون ہیں جو وہاں پہ استعمال ہو رہے ہیں، اور وہ تب تک آپ کو نہیں چھوڑتے جب تک آپ کو وہ ڈرون ختم نہیں کرتا، آپ کے کمرے تک وہ ڈرون جو ہے وہ جاتے ہیں۔ اس طرح کی ٹیکنالوجی یوکرین اور روس ایک دوسرے کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، تو وہاں پہ فوج کم پڑ گئی ہے، تقریباً 5 لاکھ کے قریب روس کی جو فوجی ہیں وہ ہلاک، زخمی اور قابل نہیں رہے آگے کام کرنے کے۔ تو اب ان کو بھی ضرورت ہے، شمالی کوریا کے لوگ بھی ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ اب افغان طالبان کو ان پہ مہربانیاں ہیں کہ آپ تھوڑی فوج ہمیں دے دیں طالبان اپنے، تاکہ وہاں پہ ہم ان کو یوکرین کے خلاف استعمال کر سکیں۔ بدلے میں آپ کو کیا چاہیے؟ روس تو آپ کے ساتھ ایسے معاہدہ نہیں کرے گا۔ اب یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں، تو کیا افغانستان اس کے لیے تیار ہوگا؟ افغانستان کو بدلے میں کیا دیا جا رہا ہے؟ جو سوویت یونین ٹائم کے جو کچھ ہیلی کاپٹر تھے، کچھ گاڑیاں تھیں جو ناکارہ ہو گئی ہیں، اور ساتھ امریکہ نے یہ $7.2 بلین کا اسلحہ، فوجی ساز و سامان، جس میں 40,000 گاڑیاں فوج کی وہ بیچ میں شامل ہیں، جس میں 12,000 تو جو ہمویز گاڑیاں ہیں فوجی، اور بارودی سرنگیں جس پہ اثر نہیں کرتی وہ گاڑیاں بیچ میں 4,000 کے قریب ہے۔ ان کو دوبارہ ٹھیک کرنا، اور جو 78 بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز ہیں اس میں دیگر طیارے بھی شامل ہیں چھوٹے بڑے، وہ ان کو درست کرنا، ہارڈ ویئر سسٹم ان کا برابر کرنا، اس کے لیے انہوں نے معاہدے کیے ہیں۔ یہ فوجی تکنیکی معاہدہ ہے۔ جو دفاعی نظام کی بات چل رہی تھی کہ دفاعی نظام ان کو مکمل طور پہ فراہم کیا جائے گا، جو ملا یعقوب نے رپورٹ میں بھی کہا کہ پاکستان اب ہم پہ حملہ نہیں کر سکے گا، اور ہم جو ہے اپنا معاہدہ جو ہے ہم نے روس سے کر لیا۔ کوئی دفاعی نظام ان کو نہیں دیا جا رہا۔ روس اتنا بیوقوف نہیں ہے کہ ایک ایسے ملک کو جس کو دنیا ریکگنائز نہیں کر رہی، صرف اور صرف 2025 میں ایک واحد روس ہے جس نے ریکگنائز کیا ہے، تو اور اس ملک میں پہلے سے ہی 30,000 کے قریب عسکریت پسند موجود ہوں، تو کیسے اس ملک کو دنیا کا بہترین نظام، دوسرے تیسرے نمبر کا بہترین نظام، مگر اس نظام کو پاکستان جو ہے وہ انڈیا میں اس کی بیٹیز کو پاکستان تباہ کر چکا ہے، 2 نظام کو، S-400 کو، اور یوکرین میں بھی 7-8 دفاعی نظام S-400 اب تک یوکرین تباہ کر چکا ہے۔ تو پاکستان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی، کیونکہ افغانستان کی فوج کی وہ ٹریننگ نہیں ہے، وہ صرف لڑنے والے ہیں جو گوریلا وار لڑتے ہیں، پہاڑوں کے پیچھے آگے چھپ کے اس طرح کے وار کرتے ہیں، سامنے فیس ٹو فیس لڑنے والے نہیں ہیں ایک بڑی فورس کے سامنے۔ اور پھر پاکستان نے تو بیسیکلی ان کو ٹریننگ دی ہے، پاکستان تو ان کو آگے لے کے آیا ہے، تو ان کو وہ طاقت تو ان میں ہے نہیں، مگر ان کو دفاعی نظام جو ہے وہ نہیں دیا جا رہا، نہ تو ان کو S-300 دیا جائے گا جو ایران کے ساتھ ہے، اور نہ ہی ان کو S-400 دیا جائے گا۔ مگر یہ بھی پاکستان کے لیے خطرے کا انڈیکیٹر ہے کہ جو 40,000 فوجی ساز و سامان کی گاڑیاں وغیرہ ہیں، اور ہیلی کاپٹر، بلیک ہاک وغیرہ ہیلی کاپٹرز ہیں، اور بارودی مواد جس پہ اثر نہیں کرتی وہ گاڑیاں ہیں، اگر وہ بھی ان کے لیے ٹھیک کی جاتی ہیں تو یہ بھی ہمارے لیے خطرے کا انڈیکیٹر ہے۔ پاکستان اس کو بھی بڑی قریب سے دیکھ رہا ہے۔ پاکستان کے روس کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں۔ روس اس خطے میں افغان حکومت کو تسلیم کرنے والا پہلا ملک ہے، اور وہ پاکستان کے اور افغانستان کے مابین کشیدگی کو بھی دیکھ رہا ہے۔ وہ پاکستان کے ساتھ کسی بھی قسم کے تعلقات کو خراب بھی نہیں کرنا چاہ رہا، مگر ہر ملک کی اپنی آزاد پالیسی ہوتی ہے، اور پاکستان کے اپنے خارجہ پالیسی اور تعلقات ہیں روس کے ساتھ، اس لیے پاکستان زیادہ تر مطمئن ہے۔ مگر یہ بھی پاکستان کے لیے ناظرین ایک مشکل وقت ہوگا اگر روس ان کے لیے یہ گاڑیاں اور یہ ہیلی کاپٹرز، کیونکہ ان کے پاس یہ 78 طیارے ہیں جس میں ہیلی کاپٹرز بھی شامل ہیں، تو یہ بڑی تعداد ہے، 40,000 کے قریب گاڑیاں جو ہیں یہ بھی بڑی تعداد ہے۔ ان پہ اگر یہ ٹھیک ہوتی ہیں تو آگے مشکلات پاکستان کے لیے آئیں گی۔ پاکستان آگے افغانستان کے اندر کارروائی کرے گا، اور ہم پہلے بھی کہتے آ رہے ہیں کہ سال 2026 نکالنا افغان طالبان کے لیے بڑا مشکل ہے، مگر چونکہ یہاں پہ بیچ میں ایران کی یہ ثالثی، پاکستان کی ابھی تک جان نہیں چھوٹ رہی، خدا کے لیے پاکستان اب اپنی جان ان چیزوں سے نکال کے انٹرنل طور پہ پاکستان لے کے آئے،
کیونکہ وہ جو ایک بڑا فائدہ 18 ارب ڈالر 20 ارب ڈالر کا تھا وہ بھی ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے، وہ بھی عمان کی طرف شفٹ ہو گیا ہے۔ اپنے انٹرنل معاملات پہ فوکس رکھیں، اپنے انٹرنل جو حالات ہیں اس کو دیکھیں، جو مہنگائی ہے اس کو کنٹرول کریں۔ ابھی تو تیل کی قیمت جو ہے وہ جنگ کے سے پہلے جو حالات تھے 88 ڈالر فی بیرل اس پہ آ گئی ہے، اور اس ٹائم پہ 266 روپے ریٹ تھا، آپ نے 22 روپے کمی کر دی۔ لیویز پہ آپ 150 روپے تقریباً 170 160 روپے اب بھی لے رہے ہو، عوام کو اسی پہ آپ لوٹ رہے ہو۔ 270 280 ارب آپ اس 1.5 ماہ میں جو ہے وہ آپ نے عوام کی جیبوں سے نکال دیے۔ تو عوام کی جیبوں سے پیسہ بھی نکالا جا رہا ہے، تو اس مہنگائی پہ بھی قابو پالیں، اور اپنے انٹرنل معاملات اور اسپیشلی عسکریت پسندی اور شدت پسندی جو ہو رہی ہے افغانستان کے بارڈر سے، اس کو کنٹرول کریں اور وہ کنٹینیو رکھیں۔ جو آپ نے افغانستان پہ ایک مہینے کے لیے ایک پریشر کو بلڈ اپ کیا ہوا تھا، وہ آپ اس سے پیچھے ہٹ گئے ہیں، تو حالات آپ کے لیے مزید خراب ہو رہے ہیں۔ آگے آنے والے دن افغانستان کے لیے نکالنے بڑے مشکل ہو جائیں گے۔ ایک بار یہ افغانستان اور ایران کا، امریکہ اور ایران کا یہ مسئلہ ایک سائڈ پہ ہو جائے تو پاکستان نے مکمل طور پہ افغانستان کی اس ایشو سے نپٹنا ہے۔ بہرحال مزید خبریں آتی ہیں، اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔